नमल। वो घर आया तो सन्नाटा सा था। सैम स्कूल गया था और अम्मी ग़ालिबन नए रेस्टोरेंट हुनैन ने उसका नाम रखा था, और वो जानता था कि ये नाम अलीशा के चैन से मुतासिर शुदा था, मगर वो थी कहाँ। उसके कमरे में झांका तो वो बेड पे अकड़ू बैठी थी। सामने चंद कागजात पुरजा पुरजा हुए पड़े थे। वो अंदर आया, निगाहें उसके वीरान वजूद से कागज़ तक गईं। उसे बिजली का झटका लगा, तेज़ी से उन पे झपटा, टुकड़ों को उल्टा पुल्टा कर देखा। ये किसने किया है? ये तो तुम्हारा एडमिशन फॉर्म था, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए। पहला ख्याल सैम की तरफ गया। हना बेसाकित बैठी रही। वो परेशानी से सामने बेड पे बैठा। हना, ये तुमने किया है? क्या हो गया है तुम्हें? बताओ मुझे। नरमी से उसके सर पे हाथ रखा। वो जो बिस्तर की चादर को तक रही थी, आंखें उठाईं। ऐनक के बिना वो छोटी लगती थी। मैं एडमिशन नहीं लूँगी, मुझे नहीं पढ़ना। आंसुओं से आंखें भर गईं। हना, बस कर दो। अलीशा नहीं पढ़ सकी तो इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। अब कि उसे गुस्सा चढ़ा था। मुझे नहीं पढ़ना भाई, मगर वो उसकी नहीं सुन रहा था। वो अलीशा और हाशिम भाई का मामला था। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम खुद को मुजरिम मत समझो हना। मैं मुजरिम हूँ, मैं गुनहगार हूँ। आंसू उसके गालों पे लुढ़क रहे थे। हना, अलीशा को वो मिला जो उसने बोया था। अलीशा ने क्या अलीशा अलीशा लगा रखी है आपने? भाड़ में गई अलीशा। वो एकदम इतनी ज़ोर की चिल्लाई कि सादी बेइख्तियार पीछे हटा। उसकी आवाज़ ज़ोर से फटने लगी थी। हर बात अलीशा की वजह से नहीं होती। ये मैं हूँ। हुनैन उंगली से अपने सीने पे दस्तक दी। ये मेरे गुनाह हैं। कुछ था उसके अंदाज में, उसकी आंखों में, कि वो चौंका। पहली दफ़ा उसे लगा कि वो अलीशा के लिए अपसेट नहीं है। कोई और बात है फिर? क्या हुआ है हना? कदरे अलार्म सा होकर वो उसका चेहरा खोजने लगा। हुनैन के आंसुओं में रवानी आ गई। मैं कौन हूँ भाई? तुम हना हो, हमारे घर का सबसे प्यारा और ज़हीन बच्चा। तुम तुम के कल्चर की दीवानी हो। और वो जल्दी जल्दी बताने लगा। और तुमने बोर्ड टॉप किया है। तुमने उसकी आखिरी बात पे हुनैन सर घुटनों पे गिराकर रोने लगी। मैंने नहीं किया टॉप, नहीं ली मैंने पहली पोजीशन। हुनैन, क्या कह रही हो? वो परेशानी से उसका सर थपक रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने भीगा चेहरा उठाया, गीली आंखों से भाई को देखा। मैंने बोर्ड टॉप नहीं किया। मुझे गारत कर दिया कोरियन ड्रामों ने और फिल्मों ने। मैं तो इस साल पढ़ी भी नहीं थी ठीक से। उसका सर थपकता सादी का हाथ ठहरा। हैरत से उसने हना को देखा। क्या ओल फोल बोले जा रही हो? मैंने बोर्ड टॉप नहीं किया। पागल हो गई हो? पूरा शहर जानता है तुमने बोर्ड टॉप किया है। तुम्हारा रिजल्ट कार्ड, बोर्ड की तकरीब, अखबार में छुपा रिजल्ट, वो सब सच था। नहीं था वो सच। वो ज़ोर से चीखी। मैंने चीटिंग की थी। सुना आपने? मैंने पेपर्स पहले से देख रखे थे। उसे गोया बिच्छू डंग मार रहा था। वो एक झटके से उठा। नफ़ी में सर हिलाता पीछे हुआ। क्या बकवास है हना? कोई चीटिंग करके टॉप नहीं कर सकता। कोई पेपर्स पहले देख भी नहीं सकता। तुम कोई प्रैंक कर रही हो। उसे अब भी लग रहा था वो एकदम हंसना शुरू कर देगी, मगर वो रो रही थी। मैंने देखे थे, सब पेपर्स देखे थे। मुझे मालूम था एग्ज़ाम्स में क्या आना है, मगर वो अब भी नहीं समझ रहा था। ऐसा नहीं हो सकता। तुम हैकिंग में कितनी अच्छी क्यों ना हो, तुम किसी बोर्ड का मेन फ्रेम हैक नहीं कर सकती। तुम कह क्या रही हो? पेपर्स तो बोर्ड के चेयरमैन तक के पास नहीं होते, इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है। वो नफ़ी में सर हिला रहा था। पेपर्स सेट करने वालों तक को फाइनल पेपर का इल्म नहीं होता। बोर्ड का कोई एहलकार तक पेपर नहीं देख सकता सिवाय। और यहीं पे वो रुका, बेयकीनी से हुनैन को देखा। सिवाय ऑफिसर कॉन्फिडेंशियल प्रेस OCP के उसने भाई का फिक्र मुकम्मल किया।
تم مذاق کر رہی ہو ہے نا؟ بالکل، دم سا کھڑا وہ کپ کپاتی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ او سی پی ایماندار سے ایماندار شخص کو بنایا جاتا ہے، معزز دیانتدار آدمی۔ کوئی او سی پی ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھے پتہ ہے تمہاری اس دوست کے ابو او سی پی میں ہیں جو اسکول میں تھی تمہارے ساتھ، مگر او سی پی تمہیں پیپر نہیں دے سکتا۔ وہ اب بھی ذہنی طور پہ یہ قبول کرنے سے انکاری تھا۔ حنین نے دکھ بھری بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا آپ جانتے ہیں انسان اپنے خاندان کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے؟ اور آنسو پھر سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ ساتھی بے دم سا بیڈ کے پرلے کنارے پہ بیٹھا، حنین سے کافی دور۔ اس کی شل سی نظریں اس پہ جمی تھیں جو اپنے گھٹنوں کو دیکھتی بتا رہی تھی حمیرہ کی ابو او سی پی میں تھے، انہی کی وجہ سے حمیرہ ہمارے بورڈ سے امتحان نہیں دے سکتی جیسا کہ اصول ہے۔ حمیرہ میرے پاس آئی امتحانوں سے 15 دن پہلے۔ یہ وہ دن تھا جب میں شدید دباؤ میں تھی۔ آپ باہر تھے اور میں سارا دن رات کے ڈرامے دیکھتی، اور پھر یہ ڈپریشن ہوتا کہ پڑھ نہیں رہی، مگر کتابوں میں دل نہیں لگتا تھا۔ ایف ایس سی کے فرسٹ ایئر میں قسم سے میں نے واقعی محنت کی تھی اور بورڈ میں دوسری ہائیسٹ مارکس تھے میرے۔ اب مجھے پوزیشن لینی تھی، انا تھی یا امی کو خوش کرنا تھا۔ وہ کہتی اگر تم فیل ہوئی تو تمہارا کمپیوٹر بند کروا دوں گی۔ یہ مائیں غصے میں ہمیں ہماری پیاری چیز سے دور کرنے کی دھمکی کیوں دیتی ہیں ہمیشہ؟ ہتھیلی کی پشت سے گال رگڑا، سر جھکائے وہ بول رہی تھی اور وہ سانس روکے سن رہا تھا۔ تبھی حمیرہ میرے پاس آئی، ساتھ میں اس کے ابو بھی تھے۔ میری کمپیوٹر سکلز کی شہرت دور دور تک تھی۔ لڑکیاں کام لے کر اکثر آتی ہیں، میں کبھی کر دیتی ہوں کبھی نہیں، بدلے میں کچھ نہیں لیتی، بس تعریف ہوتی ہے۔ حمیرہ کو بھی کام تھا، اس کی بہن کے محلے کے کسی لڑکے سے دوستی ہو گئی تھی، لڑکے کے پاس اس کی ویڈیو تھی۔ ابو نے وہاں شادی سے انکار کر کے ایک معزز گھرانے میں رشتہ کروایا۔ مہینے بعد اس کی شادی تھی، مگر وہ لڑکا بلیک میل کرنے لگا۔ عین شادی کے روز ویڈیو کی تصاویر بنا کر فنکشن میں بانٹ لے گا، یہی کہا تھا اس نے۔ حمیرہ میرے پاس آئی، درخواست کی کہ اس لڑکے کا سارا کمپیوٹر ڈیٹا مٹا دوں، کچھ کروں۔ تو میں نے کہا کہ وہ اپنے ابو کو بھیجے اکیلے۔ کل صبح اس کے ابو آئے، یہیں ڈائننگ روم میں۔ امی اسکول تھیں، میں نے انہیں ادھر بٹھایا، ان کی بات سنی۔ وہ شرمندہ اور بے بس نظر آتے تھے۔ بولے کہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا۔ اس کے آنسوؤں نے سارا منظر دھندلا کر دیا اور اس دھند میں سے ایک پرانا منظر ابھرنے لگا۔ ان کا ڈرائنگ روم، صوفے پہ بیٹھے ادھیڑ عمر مگر معزز اور شریف سے فاروق صاحب، اور ان کے سامنے صوفے پہ ٹانگ جما کر بیٹھی حنین، اینک لگائے، بال فرنٹ چوٹی میں باندھے۔ وہ سنجیدہ اور پرسکون نظر آ رہی تھی۔ میں اس کا موبائل اور گھر کے تمام کمپیوٹرز وائرس ڈال کر انفیکٹ کر دوں گی، پھر اس کو پیغام بھیجوں گی کہ جن فلیش اور سی ڈیز میں تم نے وہ سب ڈال رکھا ہے وہ خراب ہو چکی ہیں۔ حیران ہو کر وہ ان کو باری باری چیک کرے گا، یوں ہر شے انفیکٹڈ ہو جائے گی۔ چند گھنٹوں میں اس کا تمام ڈیٹا مٹ جائے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ میں اس کے کمپیوٹر تک رسائی حاصل کر کے اس میں موجود اس کی بہنوں وغیرہ کی پکچرز لے لوں گی، پھر ان کے ذریعے اس کو بلیک میل کروں گی کہ اگر نازیہ باجی کے بارے میں کسی سے ایک لفظ بھی کہا تو میں اس کی بہنوں کی تصویریں فوٹو شاپ کر کے اس کے محلے میں بانٹ دوں گی۔ اس کے بعد اس کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ نازیہ باجی کو دوبارہ بلیک میل کر سکے۔ وہ گویا سانس روکے سن رہے تھے، بمشکل سر اسپات میں ہلایا۔ بیٹا، کیا آپ یہ کر سکتی ہیں؟ واقعی؟ نارمل لوگ تو… میں نارمل نہیں ہوں، میں حنین ہوں۔ وہ لہجے بھر کو رکی، ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ مگر آپ نے یہ سوچا کہ اگر میں پکڑی گئی، یہ سائبر کرائم ہے آخر، تو میرا کیا ہوگا؟ بدنام بھی ہوں گی اور جیل بھی ہوگی، زندگی تو برباد ہو جائے گی میری۔ سو اگر آپ کی بیٹی کے لیے میں اتنا کچھ کرنے جا رہی ہوں تو آپ کو بھی میرے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ جی بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ آگے کو ہوئے۔ آپ او سی پی ہیں،
آپ کے پاس اگلے مہینے ہونے، ایک لفظ بھی اس سے آگے مت بولنا۔ وہ لال سرخ ہوتے ایک دم کھڑے ہو گئے۔ سوچنا بھی مت کہ میں ایسا کچھ کروں گا۔ میں بورڈ ٹاپر ہوں، مجھے پیپرز نہ دکھائیں تب بھی دوسری پوزیشن لے لوں گی۔ وہ بھی ساتھ کھڑی ہوئی، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سختی سے بولی، مگر مجھے پہلی لینی ہے، یہ میری عزت کا معاملہ ہے، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ انگلی اٹھا کر سختی سے تنبیہ کی۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ تو پھر کسی اور ایکسپرٹ کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ اس لڑکے کا اپنا ڈیٹا مٹا دے۔ مگر میرا ڈیٹا کیسے مٹائے گا کوئی؟ آپ شاید بھول رہے ہیں، وہ ویڈیوز میرے پاس بھی ہیں۔ فاروق صاحب بے یقینی سے جھٹکا کھا کر 2 قدم پیچھے ہٹے۔ اور اس وقت بھائی مجھے لگا میں نے اس شخص کو آدھا مار دیا ہے۔ ان کو قائل کرنا آسان نہیں تھا، مگر وہ مجبور ہو گئے۔ میں نے ان کا کام کر دیا اور انہوں نے میرا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ رزلٹ آنے تک نازیہ کی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کروں گی تاکہ وہ میری مخبری نہ کروا سکے۔ مجھے پیپر دے دیے انہوں نے اور میں نے بورڈ ٹاپ کر لیا۔ مجھے کوئی گلٹ نہیں ہوا۔ رزلٹ والے دن ان کو کال کر کے کہا کہ ویڈیوز میں نے تلف کر دی ہیں۔ انہوں نے جواباً کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا۔ اتنے مہینے گزر گئے مگر مجھے ایک دفعہ بھی گلٹ محسوس نہیں ہوا۔ جس نے وارث ماموں کو قتل کیا تھا اسے بھی شاید ایک دفعہ تو دکھ ہوا ہوگا۔ میں تو ان سے بھی بری نکلی کہ مجھے تو لگا میں پیپر دیکھے بنا بھی دوسری پوزیشن لے سکتی تھی۔ کوئی جرم نہیں کیا میں نے، مگر یہ سچ نہیں تھا۔ علیشہ کے خط نے مجھے بتایا کہ یہ سچ نہیں تھا۔ میں اچھے نمبر لے لیتی، مر کر میرٹ پہ آ جاتی، مگر میں ٹاپ کبھی نہ کر سکتی کیونکہ مجھے ان کے ڈراموں نے پڑھائی سے دور کر دیا تھا۔ علیشہ کے خط نے مجھے بتایا کہ میں کتنی بری ہوں۔ تب بھی میں نے سوچا میں فاروق صاحب سے معافی مانگ لوں گی اور بس۔ علیشہ کے خط کے بعد میں نے ان کے گھر فون کیا تو ان کی بیٹی نے بتایا جس دن میرا رزلٹ آیا تھا اس روز میرا فون سننے کے بعد وہ اسٹڈی ٹیبل پہ گئے، اپنا استعفیٰ لکھا، دستخط کیے اور سر وہیں میز پہ رکھ دیا۔ حمیرہ ان کو بلانے گئی مگر تب تک وہ مر چکے تھے۔ وہ مر گئے بھائی۔ برسوں اس نازک عہدے کی 2 دھاری تلوار پہ ایمانداری سے چل رہے تھے، ان کو میں نے کاٹ کر رکھ دیا۔ میں نے اس شخص کی جان لے لی۔ میں کون ہوں بھائی، میں کون ہوں؟ وہ گھٹنوں پہ سر رکھے روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور وہ سامنے بالکل چپ بیٹھا تھا۔ بہت دیر بعد ذرا سنبھلی، سر اٹھایا، ہتھیلی کی پوچھ سے گیلا چہرہ صاف کیا۔ میں اب ایڈمیشن نہیں لوں گی۔ ہر گناہ توبہ سے معاف نہیں ہو جاتا، بڑے گناہوں کے بڑے کفارے ہوتے ہیں۔ یہ مت کہنا میں دوبارہ امتحان دے دوں، میں ان کتابوں کو دوبارہ کھول بھی نہیں سکتی، پڑھنا تو دور کی بات۔ وہ ان پرزہ کاغذوں کے مزید ٹکڑے کرنے لگی، پھر نظریں اٹھا کر بھائی کو دیکھا۔ وہ بالکل چپ تھا۔ کچھ تو کہیں، مجھے تم سے کچھ نہیں کہنا، کہتے ہوئے وہ اٹھا اور بے دم قدموں سے چلتا باہر نکل گیا۔ حنین کا سر مزید جھک گیا اور بہتے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ بڑے گناہوں کے بڑے کفارے ہوتے ہیں۔ کشتکار دار پہ سپہر سرما کی ٹھنڈ اور خنکی اندر سموئے اتر رہی تھی۔ لاؤنج میں دیوار گیر کھڑکیوں کے پردے پڑے تھے۔ باہر کی روشنی نے سارے لاؤنج کو روشن کر رکھا تھا۔ ملازمین کاموں میں لگے جا رہے تھے۔ ایسے میں اونچی کھڑکی کے آگے جواہرات کھڑی تھی، مغربی طرز کا سیاہ گھٹنوں تک آتا لباس اور سیاہ ٹائٹ میں ملبوس، سینے پہ بازو لپیٹے، دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے بائیں کونی پہ مسلسل دستک دیتی۔ اس کی شیرنی سی آنکھیں باہر جمی تھیں جہاں سبززار پہ صدی چل کر آتا دکھائی دے رہا تھا۔ آج اورنگزیب کی وفات کو 7واں دن تھا اور اس دوران وہ کئی دفعہ جواہرات کا حال پوچھنے آ چکا تھا، مگر اس آخری ملاقات میں وہ جواہرات کا اس کے سامنے اول فول بول دینا، وہ اس کا میری سے بات کرنا، وہ جواہرات کو ابھی تک چپ رہا تھا اور پھر اس کی تھیکی نظروں میں مزید ناگواری ابھری۔ سبززار پہ چل کر آتا سادی درمیان میں رکا۔ میری جو ٹرے اٹھائے گزر رہی تھی اس کے مخاطب کرنے پہ رک کر اس سے بات کرنے لگی۔ جواہرات کو الفاظ اتنی دور سے سنائی نہیں دے رہے تھے مگر اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا اس کو اپنے گھر میں چین نہیں جو روز چلا آتا ہے؟
عقب میں نوشروان نے کہا تو وہ چونک کر پلٹی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا ناگواری سے کھڑکی کے پار سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے برا بھلا مت کہیے گا کہ میں نے آپ کے دوست کی شان میں گستاخی کر دی، ساتھ ہی اکتائے ہوئے انداز میں ہاتھ اٹھا دیے کہ وہ ڈانٹ سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ جواہرات چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر مڑ کر کھڑکی کو دیکھا۔ نیچے کھڑے سعدی اور میری انجیو ہنوز محو گفتگو تھے۔ میری کچھ کہے یا نہیں، وہ جو اس دن خود اتنا کچھ کہہ چکی وہ بھی خطرناک تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اسے یہاں ہر وقت نہیں آنا چاہیے، تو پھر کیوں نہ اس کا اس گھر میں داخلہ بند کر دیں۔ چمکتی ہوئی آنکھوں سے مسکراتی وہ شیرو کی طرف گھومی۔ 7 دن بعد وہ بالآخر سنبھلی ہوئی پرانی والی جواہرات لگ رہی تھی۔ نوشروان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب کیا کریں گی؟ جو میں کروں گی وہ تمہارے بھائی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، سمجھے؟ نوشروان کو چند لمحے لگے اس کا مطلب سمجھنے میں، اور پھر اس کا سر خود بخود اسبات میں ہل گیا۔ سمجھ گیا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ ایڑیوں پہ گھومی اور تیز تیز قدم اٹھاتی آگے چلتی گئی۔ اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ شیرو تیزی سے پیچھے لپکا۔